Good evening, Assalamu alaikum, and welcome to my channel Centuries Untold. मैं हूँ वहीद कुरैशी. व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है ये है पार्ट 3. हमने शुरू की थी पार्ट 1 बनु कुरैश के ऊपर कि बनु कुरैश कौन थे, इनकी ओरिजिन क्या थी. वो आपने मेरी वीडियो देख ली होगी. दूसरा पार्ट जो मैंने बनाई थी अभी चंद दिन पहले वो थी को बनु उमैया कौन थे, हु वर बनु उमैया. मुझे उम्मीद है कि आपने वो भी देखी होगी मेरी वीडियो, काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी इसके अंदर भी. आज जो है ये पार्ट 3 है, आखिरी हिस्सा. वो है बनु अब्बास, हु वर बनु अब्बास. आप सब लोगों ने बनु उमैया, बनु अब्बास का नाम बुक्स में, किताबों में कई जगह सुना होगा. तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बनु अब्बास की क्या ओरिजिन थी, ये लोग कौन थे. ये आफ्टर ऑल इस फैमिली ने, बनु अब्बास ने इस्लामिक गवर्नमेंट कैलिफ के जो खलीफा थे, इन्होंने 500-600 साल हुकूमत की है इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर. तो ये कौन लोग थे, बनु अब्बास कौन थे, कैसे हुकूमत ट्रांसफ़र हुई बनु उमैया से बनु अब्बास की तरफ. ये इस्लामिक हिस्ट्री का एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी लोगों ने ये इनके मतलब सुना होगा, लेकिन मैं आपको कुछ एडिशनल डिटेल बताऊंगा जो शायद आपने ना सुनी हो पहले. तो प्लीज़ मेरी वीडियो जो है वो आपने आखिर तक वॉच करनी है, ताकि कई बातें, जैसे मैंने पहले बताया, कई बातें मेरे आखिर तक जो होती हैं उसके अंदर भी एंडिंग जो होती है मेरी, उसके अंदर भी कई बातें मैंने इंपॉर्टेंट बताई होती हैं. तो प्लीज़ वॉच माई वीडियो आखिर तक, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह मिले. और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए. तो चलो शुरू करते हैं बनु अब्बास के ऊपर पार्ट 3. कौन थे ये बनु अब्बास, हु वर बनु अब्बास, जिन्होंने एक 5 से 550 साल तक एक हुकूमत की इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर, मोस्ट इस्लामिक वर्ल्ड के ऊपर. एक्सक्यूज मी व्यूअर्स, बनु अब्बास का मैं आपको लेके चलता हूँ इनकी ओरिजिन की तरफ पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने हुकूमत पे कैसे कब्जा किया और क्या क्या इंपॉर्टेंट वाक़ये पेश आए उस दौरान. पहले इनकी ओरिजिन. तो बनु अब्बास जो थे, इनको बनु अब्बास इसलिए कहा जाता है कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे हज़रत अब्बास, उनकी नस्ल से हैं, उनकी औलाद थी. उसकी वजह से इन्होंने अपने आप को कहा बनु अब्बास, या ये कहलाए बनु अब्बास, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास की वजह से, क्योंकि ये उनकी जनरेशन थी, नस्ल थी, उनकी औलाद में से थे. तो कैसे उनकी औलाद में से कैसे थे हज़रत अब्बास, पीछे भी आप देख लें बेशक. हज़रत अब्बास, उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास जो वो भी साहबी थे. आगे उनके एक बेटे थे, आई थिंक अली नाम था उनका. आगे उनके चौथी पीढ़ी पे उनके एक और बेटे थे, उनका नाम था मोहम्मद बिन अली. तो ये जो मोहम्मद बिन अली थे, इनके दादा थे हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिन्हें बड़ी इब्ने अब्बास कहा जाता है, आपने सुना होगा अक्सर. तो ये चौथी पीढ़ी पे थे हज़रत अब्बास की. हज़रत अब्बास जो साबी थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे. उनके बेटे अब्दुल्ला बिन अब्बास, जिन्हें हम उर्फ़ आम में कहते हैं इब्ने अब्बास. उनके बेटे थे अली, उनके बेटे आगे थे मोहम्मद बिन अली. ये चौथी पीढ़ी जो थी ना, मोहम्मद बिन अली, इनके आगे 2 बेटे थे, बल्कि 3 बेटे आई वुड से थे. उनमें से एक बेटे का नाम था अबू अल अब्बास अल सफ़ा, दूसरे बेटे का नाम था अबू जाफ़र अल मंसूर. आपने इन दोनों का नाम शायद सुने हो. तो ये वो है पीढ़ी जो हज़रत अब्बास से चली आ रही थी. ओके, तो अब हुकूमत के अंदर कैसे आए ये, तो व्यूअर्स मैंने आपको
اپنی جو بنو امیہ کی ویڈیو تھی لاسٹ، اس میں بتایا تھا کہ بنو امیہ نے جس طریقے سے بدماشی سے حکومت کو قبضہ کیا تھا، میجورٹی جو عوام تھی وہ خوش نہیں تھی اس طریقے سے. پھر ان بنو امیہ کے ٹائم پہ کربلا کا واقعہ پیش آیا، مدینہ کا واقعہ ہیرا پیش آیا، خانہ کعبہ پہ چڑھائی کی، خانہ کعبہ کے غلاف کو آگ لگا دی. یہ 3-4 بڑے بڑے واقعے پیش آئے تھے، تو لوگ بنو امیہ سے خوش نہیں تھے. اوکے، تو پلس میں نے آپ کو بتایا تھا دوسری بھی لاسٹ ویڈیو میں کہ بنو امیہ کی جو حکومت تھی یہ بہت زیادہ ایک نسل پرست ریسیسٹ حکومت تھی، جو صرف عرب کو لے کے چلتی تھی. اور بلکہ 100% آخری دنوں میں جو تھے بنو امیہ کے آخری 5-10 سال، اس میں صورتحال یہ تھی کہ یہ ڈسکچ کرنا شروع ہو گئے تھے کہ کوئی غیر مسلم کو مسلمان نہ بنے. کیوں نہ بنے؟ تاکہ ان سے ہم جزیہ لیں گے، ٹیکس لیں گے. اب جو مسلمان بن جاتا تھا تو اس سے جو جزیہ نہیں لے سکتے تھے تو ٹیکس کم ہو جاتا تھا گورنمنٹ کا. تو انہوں نے ڈسکچ کیا یہ بھی. تو یہ اس حد تک گئے ہوئے تھے. ایرانی خوش نہیں تھے ان سے، تو جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ خوش نہیں تھے. تو کئی گروپ ان سے ناخوش تھے. تو جس کا فائدہ اٹھایا بنو عباس کے فیملی نے، کیونکہ بنو عباس جو سمجھتے تھے کہ جس طرح بنو امیہ نے دھوکہ دے کے حکومت پہ قبضہ کیا تھا معاویہ کے زمانے میں، امیر معاویہ کے زمانے میں، بعد میں مروان کے زمانے میں، تو ہم کیوں نہ اپنی ایک لک ٹرائی کریں، خود بھی کوشش کریں. کیونکہ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے نسل سے ہیں، حضرت عباس کی، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے ان سے. تو انہوں نے کیا کیا، بنو عباس نے محمد بن علی نے، جو کہ عبداللہ بن عباس کا پوتا تھا، انہوں نے ایک خفیہ تنظیم قائم کی، جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں خفیہ تنظیم. انہوں نے ایک خفیہ تنظیم قائم کی اور اپنے بندے انہوں نے نا پروپیگنڈا شروع کرنا کر دیا خاموشی سے انڈر دا ٹیبل، تاکہ حکومت کو پتہ نہ چلے. کو تقریباً 715-20 میں. اوکے، تو ہوا کیا کہ جب انہوں نے یہ تحریک شروع کی، ان کی تحریک کا جو ایک کہتے ہیں نا کہ کور بیس وہ یہ تھی کہ ایکسکیوز می، وہ یہ تھی کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیونکہ خود گھرانے سے ہیں، بنو ہاشم سے ہیں، حضرت عباس کی نسل سے ہیں، تو ہم تو اہل بیت کی ہمدردی کر رہے ہیں. ہم حضرت علی کے حق میں بول رہے ہیں، ہم اہل بیت کو آگے لانا چاہتے ہیں. تو یہ انہوں نے اپنا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک لوگوں تک پہنچنے کے لیے یہ سلوگن اختیار کیا انہوں نے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاؤس ہولڈ ہے ان کو اپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بنو امیہ نے ایک قبضہ کیا ہوا ہے، ایک یہ اہل بیت کے دشمن ہیں، یہ یعنی کہ یہ سارا سلوگن انہوں نے تیار کیا اور یہی انہوں نے پھیلایا عوام کے اندر جا کے. اور جس طریقے سے یہ تحریک چلا رہے تھے بڑے خفیہ طریقے سے، ان کے بندے کام کرتے تھے شہر شہر ملک جا کے، عوام کے اندر بیٹھ کے، قافلوں میں بیٹھ کے، مارکیٹوں میں بیٹھ کے جو نا ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی خاموشی سے. اور ان کی جو یہ لوگ تھے جو یہ جو کرتے تھے بیٹھ کے، ان کے لیے اس تنظیم کے لیے جو کام کرتے تھے لوگ اندر کھاتے، ان کو کہتے تھے دائی. یہ جو دائی تھے نا یہ بڑے تیز تھے. انہوں نے بڑے افیکٹو طریقے سے انہوں نے کمیونیکیشن رکھی ہوئی تھی. اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھے نہیں، تو جس طریقے سے یہ آپس میں خط و کتابت کرتے تھے خفیہ طریقے سے، کوفہ سے ایران حجاز کے علاقے میں، یہ پورے اسلامک ورلڈ کے اندر، تو بڑے طریقے سے یہ انہوں نے اپنی تحریک شروع کی ہوئی تھی اور کئی سالوں شروع کی ہوئی تھی. اور اس تحریک کے جو ہیڈ تھے محمد بن علی، اور جو بڑے لوگ تھے کچھ جو جارڈن کے پاس ایک جگہ علاقہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہاں بیٹھ کے یہ خاموشی سے نا یہ تحریک کو گائیڈ کر رہے تھے، آگے بڑھا رہے تھے بڑے خاموشی سے اچھے طریقے سے عوام کے اندر بنو امیہ کے خلاف. اور 750 آتے آتے ویورز 750 آتے آتے جب مروان دوم جسے کہتے ہیں، جب اس کی حکومت آئی تو خاص طور پہ ایران کے اندر یہ تحریک نے کافی جڑ پکڑ لی تھی، جسے خراسان کہتے ہیں اس زمانے میں ایران. اور ایسٹرن عراق کے اندر بھی بصرہ میں اس علاقوں میں بھی نا لوگ کنوینس ہو چکے تھے کہ یہ جو ہے بنو امیہ ہے نا یہ ظالم ہے، اور تھے بھی.
اور انہوں نے قبضہ کیا ہوا یہ اہل بیت کے دشمن ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا جو اپنے آپ کو عباسی کہتے ہیں، یہ ہیں اصل میں اہل بیت کے دوست، ان کے ہمدرد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی نسل سے ہیں. تو ان کا ساتھ دو بنو امیہ سے جان چھڑانے کے لیے. تو اس طرح سے یہ تحریک پھیل گئی. حجاز یعنی کہ مکہ، مدینہ، تبوک، طائف کے علاقے میں، مشرقی عراق کے علاقے میں جہاں بصرہ ہے، کوفہ ہے، ان علاقوں میں، ایران کے اندر خاص طور پہ خراسان جسے کہتے ہیں. سیریا دمشق کے اندر کم تھی کیونکہ وہاں پہ بنو امیہ کا کیپٹل تھا، ہیڈ کوارٹر تھا، لیکن تھی وہاں پہ بھی. یمن کے اندر پھیل گئی. تو ان کے جو دائی تھے، انہوں نے 15 سے 20 سال لگے ان کو محنت کرنے میں، اپنی تحریک کو پھیلانے میں. پروپیگنڈا کیا، لٹریچر ڈیوائڈ کیا، جا کے اسپیچیں کی، خفیہ طور پہ لوگوں سے ملے. تو یہ تحریک کافی بڑھ گئی. اب ہوتا کیا، ایک واقعہ پیش آتا ہے. ایران کا گورنر تھا خراسان کا، اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایران کے اندر جو صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے، پبلک تو اوپنلی بول رہی ہے بنو امیہ کی حکومت کے خلاف. تو اس نے ایک خط لکھا کہ خلیفہ کو دمشق کے اندر، بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا مروان سیکنڈ مروان ثانی جسے کہتے ہیں، نمبر 2، اس نے بتایا کہ یہ آپ کچھ کرو آ کے، یہ جو عباسی تحریک ہے یہ بہت پھیلتی جا رہی ہے، لوگ ہمدرد ہیں ان کے، کافی جتھے اکٹھے ہو گئے ہیں ان کے، اور ویپن بھی تقسیم کر رہے ہیں، آپ جلدی سے آؤ، ان کا نہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا آپ کے لیے. لیکن جو بنو امیہ کا جو خلیفہ تھا دمشق مروان سیکنڈ ثانی، اس نے اتنا غور نہیں کیا، دھیان نہیں دیا. اس گورنر نے دوبارہ خط لکھا کہ اب اس طرح اس نے نظم لکھی، شعر لکھے کہ بنو امیہ کیا سو رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. جب پاکستان سے گزرے گا پھر جاگیں گے، لیکن پھر بھی فرق نہیں پڑا. تو ہوتا کیا ویورز، اب صورتحال ایسی تھی کہ 750 میں بنو باز کی جو تحریک تھی یہ اتنی سٹرونگ ہو چکی تھی کہ ان کو لگا کہ اب ہمیں چھپ چھپا کے کرنے کی ضرورت نہیں، اب ہم کھل کے باہر آتے ہیں. تو ویورز، خوش قسمتی سے لکلی بنو باز کی جو لیڈرشپ تھی اس وقت، محمد بن علی، یہ سارے ابو عباس صفا اور ابو جعفر منصور، یہ سارے جو لیڈرشپ تھی وہ ٹاپ پہ خفیہ بیٹھی ہوئی تھی. ان کو ایک ایسا بندہ ملا، ایرانی بندہ ملا ایران کے اندر، خراسان کے اندر، جس نے سارے ایرانیوں کو اکٹھا کر دیا ایک جھنڈے نیچے بنو باز کی حمایت کے لیے. 15-20 ہزار بندے اکٹھے کر لیے اس نے، اسلحہ بھی تھا. اس بندے کا نام تھا ابو مسلم خراسانی. ایک ویری امپورٹنٹ کریکٹر ان اسلامک ہسٹری، ابو مسلم خراسانی. آپ لوگوں نے شاید نام سنا اس کو. یہ ابو مسلم خراسانی جو تھا یہ بہت ہی ایکسلنٹ، جسے کہتے ہیں اسٹریٹجسٹ تھا. اچھی اس کے اندر ایڈمنسٹریشن تھی بڑی. اس نے بڑی کامیابی سے ساتھ دیا بنو باز کے جو ٹاپ کی جو لیڈر تھی ان کے ساتھ مل کے. اور پھر اس نے کہا، بنو باز کی جو لیڈرشپ تھی، محمد بن علی اور یہ باقی لوگ تھے، کہ میں اب تیار ہوں، میرا خیال میں ہم ایران کے اندر اوپن بغاوت کر دیتے ہیں بنو امیہ کے خلاف. تو جب اس نے یقین دلایا کہ میں کامیابی لے لوں گا ایران کے اندر سے، تو پھر بنو باز کے جو لیڈرشپ تھی اس وقت چھپی ہوئی تھی جارڈن، جو جہاں پہ آج کل جارڈن ہے اس کے ایریا میں، تو انہوں نے کہا تم کرو جھنڈا بلند. تو اس طرح 750 میں ویورز ابو مسلم خراسانی نے ایران کے اندر بنو باز کا جھنڈا لہرایا فرسٹ ٹائم. ان کا جھنڈا تھا بلیک، بنو باز کا. اس کی ایک پیچھے وجہ تھی کہ انہوں نے بلیک کلر اڈاپٹ کیا کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی بلیک تھا. تو بلیک لباس انہوں نے سر پہ ٹوپی جو ہوتی ہے ماما، سارا وہ بلیک. اوکے. تو 750 میں جب بنو امیہ کے جو خلیفہ ہے مروان سیکنڈ ثانی، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ گورنر کو فوج بھیجتا ہے. اب 750 میں ابو مسلم خراسانی، آلسو نون ایز بنو عباس کے جو سائٹ تھی، وہ ادھر سے بنو امیہ کی آرمی جو فوج بھیجی. یہ ایک مارکا ہوتا ہے 750 میں جس سے ہم کہتے ہیں بیٹل آف زاب، جنگ زاب ہوتی ہے، ZAB زاب. تو اس میں ابو مسلم خراسانی بنو امیہ کا لشکر سفایا کر دیتا ہے. جب بنو امیہ کے لشکر شکست ہوتی ہے تو وہ ابو مسلم خراسانی نا ایران اور خراسان کے جو علاقے تھے گورنر بنو امیہ کے، ان کو بھی نکال لیتا ہے. ایران یعنی کہ بنو عباس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. اوکے. اب یہ آگے بڑھتا ہے عراق کی طرف.
ادھر سے جو بنو عباس کی جو لیڈرشپ تھی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ فتح ہو گئی ہے ہمیں ایران کے اندر، ان کے بھی حوصلے بلند ہو جاتے ہیں. وہ بھی جارڈن اور حجاز میں اپنے جو دائی ہوتے ہیں بڑے بڑے، ان کو آرڈر کرتے ہیں کہ آپ بھی کھل کے بغاوت کر دو، باہر آ جاؤ، اوپن بغاوت کر دو، چیلنج کرو فوج وہاں پہ، وہ تیار ہو جاؤ. وہ بھی باہر آ جاتے ہیں. تو یعنی کہ ایک گڑبڑ ہو گئی پورے علاقے میں، سارے اسلامک کنٹریز میں گڑبڑ ہو گئی. اب جو ابو مسلم خراسانی تھا یہ بڑھتا عراق کی طرف. جب عراق کے اندر بڑھتا ہے، کوفے کے اندر جب انٹر ہوتا ہے تو کوفے کے وہاں بھی ایک اور جنگ ہوتی ہے. بنو امیہ کا جو وہاں پہ گورنر تھا وہ بھی فوج لے کے آتا، لیکن وہ ڈی مورلائز تھے آلریڈی. تو آپ دے ور ناؤ آن دا لوزنگ سائڈ. تو ابو مسلم خراسانی نے اس فوج کا بھی صفایا کر دیا اور اس نے پھر کوفہ پہ قبضہ کر لیا اور باقی کے فوج کو ڈیوائڈ کر کے اس نے عراق کے باقی علاقوں بصرہ میں ادھر ادھر بھیجا کہ کنٹرول کر لو، بنو امیہ کو نکال دو وہاں سے. حجاز کے اندر بھی یہی صورتحال تھی، مکہ مدینہ کے گورنر نکال دیے انہوں نے وہاں سے. یعنی کہ بنو امیہ کے ہاتھ سے اب گورنمنٹ نکل گئی 750 عیسوی میں، 750 AD. ویری امپورٹنٹ ڈیٹ ویورز. اور یہ اس وقت بہت ہی زبردست اسلامک ہسٹری چینج ہونے والی ہے. بنو امیہ کے ہاتھ سے حکومت نکل گئی اور ایک نئی فیملی بنو عباس آ گئی، تقریباً آ گئی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ویورز جب یہ کوفہ پہ قبضہ ہو جاتا ہے ابو مسلم خراسانی کا، اور وہ اطلاع بھیجتا ہے بنو عباس کی جو چھپی ہوئی لیڈرشپ تھی، اب وہ باہر آ جاتی ہے اوپنلی کہ آپ کوفہ میں آئے، ایران ہمارے قبضے میں آ گیا ہے، عراق میں بھی قبضہ کر لیا ہم نے، حجاز کا علاقہ بھی ہمارے پاس آ گیا. اب بنو امیہ جو ہیں یہ صرف شام دمشق کی طرف رہ گئے ہیں بس. تو ان کو بھی ہم صفایا کر دیں گے جلدی، آپ کوفہ پہنچو تاکہ ایک باضابطہ طور پہ آفیشلی ہم اناؤنس کر دیں کہ بنو عباس کی حکومت قائم ہو گئی ہے، بنو امیہ کی حکومت چیپٹر کلوز. تو ویورز بنو عباس کی جو لیڈرشپ تھی، یہ سارے لوگ فیملی کے، خاص طور پہ ابو العباس الصفا، ابو جعفر المنصور اور ان کے جو بڑے دو بزرگ تھے وہ سارے یہ فوراً کوفے کی طرف پہنچتے ہیں. کوفے کی طرف آتے ہیں اور آتے ساتھ ہی وہاں پہ، کیونکہ ظاہر بات ہے کوفہ فال ہو چکا ہے، وہاں کی جو عام جو پبلک ہے وہ کیا کر سکتی ہے، وہ ویسے بھی تنگ تھے بنو امیہ سے. تو انہوں نے ویلکم کہا بنو عباس کو بھی، ان کو بھی. تو جناب 750 میں ہی بنو عباس کی جو لیڈرشپ تھی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کس کو اپنا بندہ بنا کے پیش کریں، پہلا بادشاہ یا پہلا خلیفہ کس کو پیش کریں. تو انہوں نے فیصلہ کیا انٹرنلی، جسے کہتے ہیں نا ہائی کمانڈ کی جو میٹنگ ہوتی ہے، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ابو العباس الصفا کو پہلا بادشاہ خلیفہ اپوائنٹ کرتے ہیں، نامزد کرتے ہیں. تو چنانچہ جب یہ فیصلہ ہو گیا، اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی کوفہ میں، عراق میں، ہر جگہ جگہ. تو ایک خاص دن اسی سال 750 میں ہی، اسی سال کوفہ کی جامعہ مسجد میں ابو العباس الصفا، جس کا کہتے ہیں ہم، اس کا نام باب الصفا ایڈ ہوا، اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا. خطبے سے بنا یہ ہے کہ ناؤ ہی واز آفیشلی ڈکلیئرڈ پہلا بادشاہ یا خلیفہ بنو عباس کا. اور ساتھ یہ بھی اناؤنس کر دیا گیا کہ آئندہ سے اب بنو عباس کی حکومت ہے اسلامک ورلڈ کے اندر، بنو امیہ کا خاتمہ ہو گیا. جب یہ ہو گیا تو سب نے آ کے بیعت کی. اس میں بیعت ہوتی تھی، بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہاتھ بڑھاؤ آگے، تو آپ کے ہاتھ سے ہاتھ رکھتے تھے ایسے، تو کہتے تھے کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا، میں آپ کو خلیفہ مانتا ہوں، بادشاہ مانتا ہوں. یہ بیعت ہوتی تھی بیسیکلی. تو بس پہلے جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے آ کے بیعت کی، اور پھر عام پبلک آ کے ساتھ کرتی تھی. تو یعنی کہ 750 میں بنو عباس کی حکومت کوفہ میں انہوں نے اوتھ لے لی ابو العباس نے. جب یہ ہو گیا، مروان جو سیکنڈ تھا وہ ابھی سیریہ میں بیٹھا ہوتا بنو امیہ کا بادشاہ خلیفہ. اس نے کہا جی یہ تو مسئلہ ہو گیا، اب ایک فائنل بیٹل ہونی تھی. اب جب یہ علاقے انہوں نے کنٹرول کر لیا، ابو مسلم خراسانی نے بھی، ایران یہ وہ سارے ادھر، اب ایک یہ بڑھتے ہیں سیریا کی طرف ایک فائنل بیٹل کرنے کے لیے. ویورز یاد رکھو کہ جو فائنل بیٹل تھی یہ اس وقت ہوتی ہے جب کوفہ میں ابو العباس الصفا نے اوتھ لے لی ہوئی تھی بنو عباس کے پہلے بادشاہ خلیفہ کے طور پہ. اس کے بعد یہ آگے بڑھتے ہیں ادھر. تو ایک اور جنگ ہوتی ہے، مروان سیکنڈ جو تھا وہ بھی آتا ہے فوج لے کے. پھر ایک جنگ ہوتی ہے مشہور 750 اسی سال ہی، جس میں دوبارہ شکست ہوتی ہے بنو امیہ کے اس بادشاہ کو بھی. جب یہ شکست ہو جاتی ہے تو اب کوئی باقی چانس نہیں جائے گا، تو یہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے مصر کی طرف. یہ آخری بنو امیہ کا جو بادشاہ تھا مروان
ثانی مروان سیکنڈ، یہ بات ہے. اب ہوتا کیا ہے ویورز، بنو عباس کے لیے اب جو شام ہے، سیریا ہے، وہ بھی خالی ہو گیا. تو یہ آگے بڑھتے ہیں اپنے کالے بلیک جھنڈے لے کے، اپنی فوج لے کے، تو یہ سیریا پہ بھی قبضہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بھی اناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ اب سیریا، یعنی کہ اب سارے مسلم علاقے جو تھے نا وہ ان کے کنٹرول میں آ گئے. اوکے، تو ویورز اس طرح سے بنو عباس کا سٹارٹ ہوتا ہے، حکومت کا ٹرانزیکشن ہوتی ہے فرام بنو امیہ سے بنو عباس کی طرف. اب تھوڑا سا میں بتا دوں، وہ جو خلیفہ تھا آخری بنو امیہ کا، مروان ثانی یا مروان سیکنڈ، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ وہاں سے بھاگتا ہے فلسطین، نیچے فلسطین سے جاتا ہے مصر کی طرف. تو مصر کے جب جاتا ہے وہاں پہ یہ بنو عباس اس کے پیچھے اپنی فوج بھیجتے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، کیونکہ یہ نیچرل کو انہوں نے اس کو پکڑنا تھا. تو مصر کے پاس جا کے دوبارہ ایک چھوٹی جھڑپ ہوتی ہے. آپ کو کہ اس کا ایک ڈاؤن فال چل چکا تھا بنو امیہ کا، سب کو پتہ چل چکا تھا کہ بنو عباس آ چکے ہیں نئی حکومت. تو اب اس کے ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا، تو اس کے ساتھ دھوکہ ہوتا ہے وہاں پہ. اس کے وہی جو لوکل لوگ دھوکہ دیتے ہیں، یہ نا ایک چھوٹی جھڑپ ہوتی ہے جس میں یہ مارا جاتا ہے. سو 750 میں ہی مروان سیکنڈ مصر میں مارا جاتا ہے ایونچولی. تو جب وہ مارا جاتا ہے تو دیٹ مین کہ بنو امیہ کا آفیشلی خاتمہ ہو گیا. اب بنو عباس کی حکومت قائم ہوگی اسلامک ملک میں. تو ویورز یہ ہے پہلا حصہ جس میں میں نے بتایا آپ کو کہ بنو عباس کی اوریجن کیا تھی، کہاں سے آئے یہ، اور کس طرح انہوں نے ٹرانزیکشن کی حکومت کے اندر، اور کیسے انہوں نے قبضہ کر لیا حکومت بنو امیہ کو بھگا کے. سلوگن ان کا یہ تھا کہ ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فیملی ہے ان کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے لیے کچھ نہیں کر رہے، ان کے لیے لڑ رہے ہیں، ان کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. یہ تھا ان کا مین سلوگن. اسی لیے جو اہل بیت کے لوگ فیملی تھی، لوگ تھے، حضرت علی کی فیملی، حضرت حسن کی، حسین کی، جو باقی لوگ تھے، انہوں نے بھی ساتھ دیا تھا بنو عباس کو، کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں سب کچھ، ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. لیکن یہ ایک دھوکہ تھا، فراڈ تھا. کیسے کہ جب بنو امیہ کا تختہ الٹ گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا. اب بجائے کوفہ میں ابو العباس الصفا کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے بجائے ان کو، اگر یہ سنسیئر تھے اس میں، تو یہ حضرت علی یا حضرت حسن یا حضرت حسین کی اہل بیت کی فیملی کو بلاتے اور انہیں کہتے کہ ہم نے آپ کے لیے سب کچھ کیا، اب آپ اپنا خلیفہ چوز کریں، آپ میں سے، بنو ہاشم میں سے. یعنی کہ بنو ہاشم نہیں کہنا چاہیے، اہل بیت میں سے، کیونکہ بنو ہاشم یہ خود بھی تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے خود قبضہ کر لیا حکومت پہ. اپنا پہلا بادشاہ ابو العباس صفا خود بن گیا. وہ جب اہل بیت کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کیا ہے انہوں نے ہمارے ساتھ، تو پھر آستہ سے ان کے اندر بھی ایک بے چینی شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ پھر ان کا آپ دیکھیں ایک ٹوسٹ کیا ہے اس فیٹ کا، کہ اب بنو عباس جو ان کا نیا لے کے آئے تھے حکومت پہ، اب وہ ایونچولی ان کے خلاف بھی ہو جاتی ہے، اہل بیت کے خلاف. یہ بھی وہی کام کرتے ہیں بنو امیہ اللہ اپنی قوم کو بچانے کے لیے، تاکہ اہل بیت کو، کیونکہ ان کا مقصد پورا ہو گیا تھا. بنو عباس کا ان کا حکومت آ چکی تھی. انہوں نے اہل بیت جو فیملی تھی، جو حضرت امام حسین کی جو فیملی تھی یا علی کی جو اہل بیت جو تھے، ان کو انہوں نے سیٹ کر دیا. تو پھر وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ وہ بھی پھر ان کے خلاف بغاوتیں کرنے لگ پڑے. ساری بات ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا سائڈ ایڈیشنل چیز بتاؤں گا. اب حکومت پہ ان کا قبضہ ہو گیا ہے، اب ہونا کیا ہے. اب ویورز وہ ہوا اگر میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا، جس سے آپ سن کے آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے. انہوں نے کیا کیا جب ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی، بنو امیہ کا صفایا ہو گیا، انہوں نے کہا جی اب ایک فیز 2 شروع ہونا ہے. فیز 2 کیا شروع ہونا ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں رین آف ٹیرر. اب ایک ریونج، بدلہ، انتقام، اب وہ فیز شروع ہونے لگا ہے. کس کے خلاف؟ انہی بنو امیہ کے خلاف. تو ویورز انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حکم دے دیا، جہاں پہ انہوں نے اپنے گورنر اپوائنٹ کیے، حجاز میں، سیریا میں، کوفہ میں، یمن میں، ایران میں، جہاں انہوں نے آرڈر کیا کہ بنو امیہ کا قبیلے کا، بنو امیہ کی فیملی کا کوئی ایک بندہ بھی زندہ نہ بچے. جی ایک بندہ بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے. تو انہوں نے وہ جو ایک سال، سوا سال کا وہ جو ٹائم پیریڈ تھا جسے رین آف ٹیرر کہتے ہیں، جس میں انہوں نے انسانیت کی حد بگا دی.
انہوں نے بنو امیہ کے فیملیز کو چن کے جہاں تھے وہ چھپے ہوئے نظر آئے، انہوں نے بے دردی سے قتل کیا ان کو، نہ چھوڑے آدمی، نہ چھوڑی عورتیں، نہ چھوڑے بوڑھے لوگ، نہ چھوڑے بچے، سب کو انہوں نے سلاٹر کر دیا۔ اور ایک بات کو واقعہ سناتا ہوں کہ اس نے ابو العباس نے کہا کہ بنو امیہ کے جو کچھ کوئی 30-35 لوگ تھے جارے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے چھپے ہوئے، اس نے کہا آپ ڈرو نہیں، آپ آؤ محل میں، ہم آپ سے بات کروں گا، کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد پھر میں آپ کو مکے آپ چلے جانا جہاں بھی جانا ہوگا آپ نے۔ تو بیچارے آگے اس کی باتوں میں جب آ گئے تو اس نے ان 35-40 لوگوں کو، جس میں جوان بھی تھے بوڑھے بھی تھے، سب کو اس نے قتل کر دیا کھڑے کھڑے۔ اور صرف یہی نہیں کیا، جب وہ سارے زخمی ہو گئے، گرے ہوئے تھے، تڑپ مار رہے تھے، کچھ زخمی تھے، کچھ مار چکے تھے، کچھ زخمی تھے، سب گرے ہوئے تھے نیچے۔ اب جیسے امیجن کریں سب فرسٹ محل کے فلور پہ گرے ہوئے تھے، 40-50 لوگ تڑپ کے مار رہے تھے۔ اس نے کیا کہ اس نے کہا جی ان کے اوپر قلین بچھائے جائیں، موٹے موٹے، اوکے، قلین بچھائے گئے اس کے اوپر، انہیں کچھ لاشوں کے اوپر، کچھ زخمیوں کے اوپر، بڑے بڑے۔ اور پھر اس نے کہا اپنے جو بنو باز کے جو بادشاہ ہے یہ پہلا، اس نے کہا جی اپنے جو اس کے چند ساتھی تھے، اس نے کہا جی اب ہم اس کے اوپر بیٹھ کے کھانا کھائیں گے۔ تو کھانا سرو کیا گیا اس قلین کے اوپر جس کے نیچے وہ لاشیں تھیں، جس کے نیچے وہ لوگ زخمی تڑپ رہے تھے، تو اوپر بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ تھا ان کا ریونج، انتقام، غصہ انہوں نے لیا بنو امیہ سے۔ اور سب یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی ویوز، اس رین آف ٹیرر کے اندر انہوں نے جتنے پرانے بنو امیہ کے بادشاہ گزرے تھے سب کی جو قبریں تھیں وہ بھی کھود ڈالی، ان کو نکال لیا باہر، ان کے ڈھانچوں کو باہر نکال لیا۔ اوکے، بنو امیہ کا ایک بادشاہ گزرا تھا جو 741 میں جس کی ڈیتھ ہوئی تھی، ہشام بن عبد الملک کے نام سے، جس کو اس وقت مرے کوئی 8 سال ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اس کی قبر کھودی ہشام بن عبد الملک کی، تو اس کو 8 سال ہو چکے تھے مرے ہوئے، لیکن فار سم ریزن اس کی باڈی ابھی تھی پرزرو، فار سم ریزن۔ تو انہوں نے اسی باڈی کو باہر نکال کے پھانسی دی، ٹانگ دیا پھانسی کے ساتھ، کوڑے مارے، پھر آگ لگا دی۔ اوکے، سوائے حضرت عمر بن عبد العزیز، جس کا میں نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا، جو ایک روشنی تھی، لائٹ تھی بنو امیہ کے اندر، سوائے ان کی قبر چھوڑ دی، اور میرا خیال میں امیر معاویہ کی بھی قبر کھودی انہوں نے، یزید کی بھی، سب کی۔ تو یہ انہوں نے یہاں جو لوگ مر چکے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا، اتنا انتقام میں اندھے ہوئے تھے۔ ایک شہزادہ تھا پرنس بنو امیہ کا، مروان، اسی آخری بادشاہ خلیفہ کا پوتا تھا، وہ عبد الرحمن نام تھا اس کا۔ وہ کسی طریقے سے جان بچا کے بھاگ گیا شمالی افریقہ کی طرف، نارتھ افریقہ کی طرف، پیچھے میپ میں آپ دیکھ لیں میرے۔ وہ پھر بیچارہ وہاں سے جان بچا کے، 18-19 سال کا لڑکا تھا وہ وہاں سے جان بچا کے بھاگ کے وہ مصر پہنچا، مصر سے الجزائر پہنچا، کیونکہ اس کی ننیال تھا الجزائر میں۔ وہ عبد الرحمن 19 سال کا لڑکا الجزائر پہنچتا ہے، الجزائر سے اس کو پتہ چلتا ہے یہاں بھی بنو باز کے سپاہی پیچھے لگے ہوئے اس کے، تو وہ بیچارہ وہاں سے بھی بھاگا ہے۔ اب 19-20 سال کا لڑکا ہے، وہاں سے بھاگ کے وہ سمندر پار کر کے اسپین چلا جاتا ہے۔ اسپین جو کہ اندلس تھا اس زمانے میں، وہ مسلمانوں کے کنٹرول میں تھا، تو یہ وہاں چلا جاتا ہے عبد الرحمن، اندلس، اسپین، اور وہاں جا کے یہ پناہ ملتی ہے اس کو، اور پھر وہاں پہ جا کے یہ نا آہستہ آہستہ قبیلوں کو اکٹھا کرتا ہے اپنے بنو امیہ کے۔ تو یہ اسپین کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ حکومت بنا لیتا ہے ایونچولی۔ وہ ایک میں سیپریٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت اسپین کے حالات کے اندر۔ اوکے، تو ویورز، اس طرح سے بنو عباس نے اپنی حکومت کی ابتدا کی، غصے سے، انتقام سے، قتل و غارت سے، خون بہا کے لوگوں کا۔ اب آپ سوچنا سوال یہ ہے ویورز، what happened, who are these people؟ یہ کون لوگ تھے؟ کیا یہ حضرت عباس کی نسل سے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اور کوئی 200-400 سال نہیں گزرے تھے ابھی ان کو، یہ چوتھی پیڑھی تھی ابھی ان کی صرف۔ تو اتنا غصہ، اتنا انتقام، اتنا ظلم۔ ٹھیک ہے کہ بنو امیہ کی حکومت ایک ظلم پہ قائم تھی، وہ بھی انہوں نے بھی زیادتی ظلم کی ہیں اپنی جگہ پہ جب ان کے پاس حکومت تھی۔ تو جب آپ آئے تو آپ نے بھی وہی کیا، بلکہ کچھ زیادہ کیا۔ اوکے،
اگر آپ نے امیر معاویہ کی قبر بھی کھدا ڈالی ہے، کچھ اور لوگوں کی بھی، تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ یہ لوگ تھے، کچھ تابعی بھی تھے ان میں سے لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہو، تو آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی پرواہ نہیں کی. تو آپ کی اتنا تب غصہ دماغ میں فطور تھا. اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے زیادہ 110-15 سال ہوئے تھے بس. تو یہ آپ نے کیا ہے. کیا آپ اپنے آپ کو بنو ہاشم کہتے ہو آپ لوگ؟ کہ آپ نے جب حکومت کا قبضہ کر لیا، جھوٹ بول کے آپ نے سلوگن لگایا کہ ہم اہل بیت کے لیے کر رہے ہیں کوشش، سب کچھ. جب قبضہ کر لیا تو اہل بیت کو سائڈ پہ کر دیا. خیر یہ ایک کوشچن ہے، اوکے ویورز آپ کے لیے بھی. اب تیسرا حصہ، اب ان کی حکومت غائب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ابو العباس الصفا کا نام اس لیے پڑا کہ وہ اس نے خون اتنا بہایا اس نے. اب وہ تو 2-4 سال بعد مر جاتا ہے. اب اس کا بھائی ابو جعفر المنصور بنتا ہے جو کہ اصل فاؤنڈر ہے بنو عباس کا. یہ ابو الجعفر المنصور وہی ہے ویورز جس نے بغداد شہر کی بنیاد رکھی 762 میں 762 میں. یہ ہے وہ فاؤنڈر بغداد کا. اس سے پہلے بغداد شہر نہیں تھا. جب یہ بغداد شہر بنایا اس نے راؤنڈ گول شکل میں، تو وہ شہر دیکھتے دیکھتے بدن 10-15 سال اس کی آبادی 2-3 لاکھ ہو گئی. اتنا وہ ہو گیا. تو یہ ابو جعفر المنصور تھا جو کہ اصل فاؤنڈر ہے بنو عباس کی سلطنت کو قائم کرنے کے لیے، صحیح اسٹرانگ فاؤنڈیشن. لیکن یہ بھی ایک شکی مزاج آدمی تھا، ظالم تھا یہ بھی. اس نے اسی ابو مسلم خراسانی کو جو کہ جس کے بڑے آسان تھے بنو عباس کی حکومت کو قائم کرنے میں، اس نے اسی کو بلا کے اس کو بھی دھوکے سے قتل کرا دیا کیونکہ یہ خطرہ بن جائے ہمارے لیے. تو یہ تھی ان کی آسان فراموشی ویورز. اور یہی آسان فراموشی آپ کو نظر آتی ہے اگلے عباسی خلیفہ کے اندر بھی، جو کہ ابو جعفر کے بعد اس کا بیٹا مہدی بنتا ہے، پھر ہادی بنتا ہے، پھر ایونچولی جو سب کا مشہور زمانہ ہے کون، ہارون رشید، خلیفہ ہارون رشید، جس کے تعلق آپ نے کیا کیا قصے کہانی سنی ہوئے ہیں. کیا تھا وہ رات کو گشت کرتا تھا سڑکوں پہ گلیوں میں، کبھی یہ کرتا تھا کبھی وہ کرتا تھا. ویورز میں اگر آپ کو اس کی خالی ایک ویڈیو بنا کے بتاؤں اس کے متعلق تو آپ حیران ہو جائیں گے. آپ اپنی رائے چینج کر لیں گے اس کے متعلق. اس کی ایک بیوی تھی زبیدہ جس کا اس کے اوپر بڑا ہول تھا. اور اس زمانے میں رواج کے مطابق ویورز خلیفہ کی ایک یہ تو آفیشیل بیوی تھی اس کی زبیدہ، لیکن کئی کنیزیں تھیں، کئی لوڈیاں تھیں جن سے بے شمار بچے تھے اس کے. تو یہ تو ان کا کریکٹر تھا جو کامل بات ہے اس زمانے میں. ایک علاقہ فتح ہوتا ہے، وہاں پہ آرمی عورتیں کیا کر کے لائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو اچھی خوبصورت ینگ لڑکیاں عورتیں ہیں ان کو یہ بادشاہ اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. کیوں رکھ لیتا ہے بھائی؟ وائی؟ اور ناٹ سو مچ سو ویورز میں آپ کو حیرانی ہوگی کہ ایک جنگ ہوتی ہے جس میں آرمینیا کے پاس، آرمینیا کے علاقے میں کوئی فتح ہوتی ہے، تو آرمینیا سے قیدی آتے ہیں بغداد کے اندر، ہارون رشید کے زمانے کی بات ہے. اور ایک جشن ہوتا ہے دریائے دجلہ کے کنارے، بڑا سا جشن، جس میں زبیدہ اس کی جو بیوی تھی جو کہ خود بھی ایک بڑے اچھے خاندان سے تھی، وہ تحفے میں اس کو آرمینیا کی 2 عورتیں پیش کرتی ہے تحفے میں کہ فتح کی خوشی میں یہ آج کے لیے ملکہ آپ کو تحفہ دے رہی ہے. یہ کیا، یہ what was this؟ کیا تھا یہ کلچر؟ تو یہ تھی اس طرح کی کیٹیگری. یہ لوگ اچھے کام کیے ہوں گے لیکن یہ بھی آپ اپنے یہ پکچر بھی ذہن میں رکھیں، یہ فرشتے نہیں تھے یہ لوگ. اور پھر ہارون رشید جس کے متعلق آپ نے اتنا سنا ہوا ہے، الف لیلہ داستان نے یہ تو وہ ساری، لیکن اسی ہارون رشید نے اپنے جو تھے نا اس کے جو مینٹور جسے کہتے ہیں، جسے کہتے ہیں کہ بلڈ بردر اور اس کا استاد برمکی خاندان تھا، ایرانی خاندان تھا، جو وزیر تھے ان کے. اس نے کس طرح سے ان کا ظلم کیا ان کے ساتھ، ان کو صفایا کر دیا ان کا سب کا. یہ نہیں دیکھا یہ میرا استاد تھا، یہ میرا منہ بڑا باپ تھا، یہ میرا منہ بڑا بھائی بنا ہوا ہے، ساری عمر میرے ساتھ محفل میں اکٹھا، پارٹیوں میں، محفل میں، ہر جگہ اکٹھے ہوتے تھے. یہ وہ جعفر برمکی تھا، دونوں مل کے. تو اس نے بھی صفایا کر دیا ان کا ایک دن کے اندر، پورا خاندان تباہ کر دیا برمکیوں کا. میں برمکیوں کے اوپر ویورز ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گا، آپ کو بتاؤں گا. تو یہ تھا ان کا رول. پھر وہ جو امام تھے
اہل بیت کے امام موسیٰ کاظم، یہ سارے ان کو بھی زہر دیے انہوں نے. تو اس طرح سے یہ حکومت چلتی رہی. ہارون کے بعد اس کے 2 بیٹے تھے، مامون رشید جس کا نام سنا ہوا آپ نے، اور اس کا ایک بیٹا تھا امین رشید جو کہ زبیدہ سے تھا. تو زبیدہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا امین بنے، تو وہی اسی کے بعد بانی گئی اور امین بنا پہلے ہارون کے مرنے کے بعد. 809 میں ہارون کی ڈیتھ ہوتی ہے، 47 ایج میں یا 49 کی ایج میں ڈیتھ ہوتی ہے ہارون کی. ویورز آپ سوچیں گے کیوں 49 میں کیوں ڈیتھ ہوئی ان کی؟ اس لیے ویورز اگر آپ اس زمانے میں ان کا میڈیکل چیک کرائیں، ایگزامینیشن کرائیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کو لیور ختم ہو چکا ہے، ان کے سروسس ہوئے ہوئے، ان کو کڈنی فیل ہوئے ہوئے ہیں. کیوں؟ ڈرنک کر کے. That's why. اوکے، اینی وے، تو اس طرح سے امین بن جاتا ہے 809 میں اگلا خلیفہ، لیکن وہ تھا نکما، بیسیکلی انکمپیٹنٹ. تو مامون رشید جو دوسری اس کی بیوی سے تھا، ایرانی لڑکی عورت تھی، اس سے تھا مامون رشید، تو وہ ایونچولی قبضہ کر لیتا ہے حکومت پہ، آگے امین رشید کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح مامون کی حکومت چلتی ہے. مامون بھی ایک انٹلیکچوئل آدمی تھا، ظاہر بات ہے، اس کا بھی نام مشہور ہے ہارون رشید، مامون رشید. لیکن اس مامون رشید نے بھی بہت زیادتی ظلم کیے اپنی جگہ پہ. اچھے کام کیے، سمجھدار تھا، انٹلیکچوئل تھا، لیکن اس نے ایک نیا فتنہ شروع کر دیا اسلامک ورلڈ کے اندر، جس کو آپ نے سنا ہوگا متزلہ کون تھے؟ یہ ایک ایسا گروہ تھا، ایک اسکول آف تھاٹ نکلا جس کو مامون رشید نے سپورٹ کیا، کہ ان کا بلیو یہ تھا کہ قرآن مجید جو ہے نا، یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے، مخلوق ہے. وہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، میں آپ کو کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا. لیکن متزلہ جو تھے، انہوں نے آت چکی ہوئی تھی، اور مامون رشید ان کو سپورٹ کرتا تھا. وہ بھی بلیو کرتا تھا کہ قرآن مجید ایک مخلوق ہے، کریشن ہے. تو بڑے بڑے جو تھے سنی اسکول آف امام احمد حنبل، ان کو کوڑے بچارے کو لگے اس بات پہ. تو انہوں نے بھی یہ حرکتیں کی ہیں. تو ویورز آگے چلتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح بنو عباس چلتے رہے آگے. انہوں نے ایونچولی عربوں کا انفلوئنس ختم کر دیا اپنی حکومت میں. بنو عباس نے ایرانیوں کو لے کے آئے آگے، ایرانی انفلوئنس بہت بڑھ گیا بنو عباس کے دربار کے اندر، ایرانی انفلوئنس زیادہ کلچر. لیکن اسی مامون کا بھائی تھا محتشم باللہ، وہ چاہتا تھا کہ ایرانیوں کا بھی انفلوئنس ختم ہو جائے. تو اس نے ترکوں کو لے کے آیا آگے، جو ترک اس زمانے میں نئے مسلمان ہوئے تھے سینٹرل ایشیا سے، یہ ان کو لے کے آیا بغداد میں. سو ویورز آپ دیکھ رہے ہیں عرب انفلوئنس ختم کیا گیا پہلے شروع میں، جب ریولوشن آیا عباسیوں کا، ایرانی انفلوئنس آ گیا. 2-3 بادشاہوں کے بعد لگا کہ ایرانی انفلوئنس بہت بڑھ گیا، تو وہ محتشم باللہ جو تھا، وہ ترک جو سلیو تھے، باڈی گارڈ تھے اس کے، ان کو لے کے آ گیا. اب اس کے بعد ایونچولی ترکوں نے آہستہ آہستہ ٹائم آتا گیا کہ وہی جو ترک تھے وہ اتنے پاورفل ہو گئے بغداد کے اندر، انہوں نے ساس کو کاسٹ آتے آتے واسق کو متوکل کو قتل کر دیا ایونچولی، خلیفہ کو. تو یہ ان کا حال تھا. تو ویورز آپ اس کے بعد ان کا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ایک مضبوط قومت تھی، کئی ملکوں میں پھیلی ہوئی تھی، خلیفہ تھے بنو عباس. تو ان کی حکومت چلتی رہی 1258 تک، 1258 تک، جب منگولوں نے، ہلاکو خان نے آ کے ان کا خاتمہ کر دیا. آخری خلیفہ بغداد پہ حملہ کیا، بغداد تباہ کر دیا سارا. اور جو آخری خلیفہ تھا المتوکل سیکنڈ، اس کو کلین کے اندر لپیٹ کے مار دیا. تو اس طرح سے عباسیوں کی حکومت 1258 میں، 1258 میں منگولوں کے ہاتھ خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ ایک لمبی سٹوری ہے ان کی، اس کے لیے کافی ٹائم چاہیے مجھے ڈیٹیل بتانے، لیکن میں آپ کو یہ ایک ڈیٹیل بتا رہا ہوں اتنی کہ آپ کو پتہ چلے کہ بنو عباس کہاں سے آئے، کون تھے، کس طرح قبضہ کیا، اور یہ ایک بڑے بڑے چند میں نے واقعہ آپ کو بتائے ہیں. تو 750 سے حکومت قائم ہوتی ہے ان کی، اور 1258 تک چلتی ہے. لیکن یہ سارا جو زمانہ تھا، یہ ان کا عروج کا زمانہ نہیں تھا. ان کی جسے کہتے ہیں نا عروج، پیک، وہ صرف 150 سال تک رہا ہے، بس 870-80 تک بس. اس کے بعد ان کا ڈاؤن فال ہی تھا. کمزور خلیفہ تھے، ترکوں کا انفلوئنس بڑھ گیا بہت زیادہ، سلجوق بھی آ گیا بڑی طرح سے، انہوں نے بھی قبضہ کر لیا آگے. تو یہ بس نامنل تھے، آخری 200-150 سال یہ نامنل خلیفہ تھے. تبھی تو منگولوں نے آ کے آسانی سے بغداد تباہ کر دیا. بہت زیادہ ظلم کیا منگولوں نے بغداد کے اندر آ کے، بہت زیادہ. اب قتل آپ امیجن کر سکتے ہیں منگولوں نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا شہریوں کے ساتھ، بغداد کے لوگوں کے ساتھ. خلیفہ کو کلین میں لپیٹ کے مار دیا،
شاہی خاندان کو تباہ کر دیا. کچھ جو بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے. تو ویورز یہ تھی داستان ان کی. اب آپ خود ایک اندازہ کریں کہ آپ ان کے متعلق کیا. یہ ٹھیک ہے کہ یہ ایک اسلامی حکومت تھی, بنو عباس تھے, سارا کچھ ایک ان کا تھا, ایک روب تھا, ایک امیر حکومت تھی, پھیلی ہوئی تھی. لیکن آپ کو جو چیز ذہن میں رکھنی ہے وہ ان کے جو دوسرا پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ سارے فرشتے نہیں تھے. کیا کیا آپ کو جاننا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا حرکتیں کی تھی. اوکے, یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ اسی سے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ریشنل آپ اوپینین دے سکتے ہیں آپ کی اپنی. ادروائز اگر آپ کو ایک ہی سائڈ پتہ ہے بس کہ یہ سارے فرشتے تھے, کیا کیا اچھے کام کرتے تھے, رات کو گشت کرتے تھے, غریبوں کے یہ تھے, تو پھر آپ کو دوسرا سائڈ نہیں پتہ چلے گی. وہ جاننا بہت ضروری ہے. وہ بھی اس سے پتہ چلے گا. آپ ہسٹری آپ کو ایک لیسن دیتی ہے کہ آپ مجھ سے سیکھو تاکہ اپنے کنٹری کو, اپنے ملک کو, اپنے آج کل کے زمانے میں اس سے بچو. تو یہ چیز کرنی ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو آج پسند آئی ہوگی. تو اب یہ تینوں اس سے مکمل ہو گئے ہیں ویورز. آپ قریش سے شروع کر کے بنو امیہ, بنو عباس, تینوں دوبارہ پھر دیکھیں ریفریش کرنے کے لیے, تو آپ کو انجوائے کریں گے آپ. تو پلیز مجھے اپنے کامنٹ دیجیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اب میری نئی ویڈیو بھی آئیں گی, جلدی آئیں گی. تو تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ گڈ ایوننگ اینڈ پاکستان زندہ باد.